के आगे बिछ बिछ जाती रही। नबील ऑफिस से लौटता तो इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती, अपने हाथों से इसके बूट उतारती, कोट उतारती, टाई ढीली करती, इसके सामने झुकी झुकी रहती। इधर नबील की ज़ुबान से कोई फरमाइश अदा होती, इधर वो फ़ौरन हुक्म की बजा आवरी करती। रूमी की ये तब्दीली नबील के लिए बड़ी खुशाइन थी। इसकी तरफ से बहुत मुतमईन हो गया था। नबील को रूमी की ये सब बातें नई नई बहुत अच्छी लगती थी। वो इस पर फ़िदा हो जाता था। मगर ये सब बातें अपनी जगह, एक अजीब सी उलझन ने भी नबील को मुसलसल घेर रखा था। वो बैठा बैठा अक्सर ख्यालात में खो जाता था। वो गाँव की याद में खो जाता था। परवीन बैठे बिठाए इसके जहन पे छा जाती थी। जितना इस याद को झटकना चाहता था, इतनी ही ये याद इसके दिलो दिमाग में रासख होती चली जाती थी। वो इस अनहोनी जज्बे को कोई नाम नहीं दे सका था। कभी कभार सोते में वो हड़बड़ा कर उठ बैठता था और कितनी कितनी देर बिस्तर पर बैठा बेमकसद दीवारों को घूरता रहता था, जैसे ये दीवारें इसके लिए कैद खाना हो और इस कैद खाने के बाहर इसके लिए हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी कब से मुंतज़िर खड़ी हो। इसको बिस्तर पे बैठे घुटन होने लगती। इसका दिल चाहता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाए और एक सिमत को दौड़ता चला जाए। बुलंदो बाला बिल्डिंगें ख़त्म हो जाएं, रास्ते में आने वाले समंदर और सहरा पीछे रह जाएं और फिर टाहली के लहलहाते हुए बूटे इसका इस्तकबाल करें। वो टाहली के दरख्तों का हाल पूछता हुआ गांव की खुली और वसी ज़मीन में दाखिल हो जाए, सरसों के खेतों में भागा फिरे, मुंजी की फसल को बोसा दे, ज्वार और बाजरे की परियों को आंखों से लगाए, चमकीली धूप को आंखों में जज्ब करके ट्यूबवेल के झाग उड़ाते पानी में कूद जाए, सूरजमुखी के वसी खेतों में परवीन के पीछे भागा फिरे, परवीन का गुलाबी आंचल हवा में लहराता हुआ इसके चेहरे पे छा जाए, परवीन के बदन से उठने वाली खुशबू इसे होशो हवास से बेगाना कर दे। वही मानूस खुशबू जिसने नबील को तब दीवाना बना दिया था जब गांव में लाइट गई हुई थी। नबील सोया हुआ था और परवीन इसकी मंजी के बिल्कुल पास खड़ी इसे हाथ से पंखा झिल रही थी। इसके बदन की मसूर कुन खुशबू नबील के दिल में मोहब्बतों के महकते गुलाब खिला रही थी। नबील अब सोते जागते ऐसे ही ख्वाब देखा करता था। वो बहुत कोशिश करता कि इन ख्वाबों से छुटकारा हासिल कर लें, मगर ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है। ख्वाबों ख्यालों पर इंसान का इख्तियार भला कब हुआ है। ये तो आपो आप आते हैं, बग़ैर पूछे, बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर दस्तक दिए। नबील अपने ख्यालात को दीगर मसरूफियात में उलझाने की कोशिश करता, अपने जहन को नई नहज पे डालने की कोशिश करता, मगर वो दिल ही क्या जो मान जाए। नबील अपने दिल को 100 तौजीहें 100 तावीलें पेश करता, मगर सब बेसौध बेकार। वो दिन ब दिन इसी भंवर में डूबता चला जा रहा था। कई दफ़ा रूम में इस बात की इशारतन नाराज़गी ज़ाहिर करती। नबील एक दो दिन खुद से लड़कर इस पर काबू पाता, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर हो जाता। सोचों और यादों का सिलसिला एक दफ़ा से फिर शुरू हो जाता। 20-25 दिन गुजार कर जब सब लोग घर पहुँचे तो उनका खूब इस्तकबाल हुआ। इस्तकबाल करने वालों में सेठ अफजल, नगमाना बेगम, अनवरी बेगम और ऐनी शामिल थे। टोनी तो सफ़र की रोवेदाद सुनाते थकता नहीं था। इसने अव्वल ता आखिर सारा सफ़रनामा किस्तों में बारी बारी सबको सुना दिया था। रूमी और नबील को ऐसे खुश देखकर सेठ अफजल की आंखों की चमक कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। वह दिल ही दिल में रब का बेहद शुक्र अदा कर रहे थे। इन दोनों की बेटियों के घर बस गए थे। घर में एक दफ़ा फिर से रौनक लग गई थी। सबसे ज़्यादा अनवरी बेगम खुश थी। वो दोनों बेटों और बेटियों को देखकर वारी वारी जाती थी। अपने घर जाते ही नबील माँ के साथ लगकर बैठ गया था। इस वक्त कमरे में अनवरी बेगम और नबील के अलावा कोई नहीं था। माँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अनवरी बेगम की जानों पर सर रख कर बोला। किस बात की शुक्रगुजारी की जा रही है? अनवरी बेगम लाड से बोली। आपने जो मेरी रहनुमाई की। कैसी रहनुमाई? वह नबील के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। शादी के बारे में वाकई माँ बाप से ज़्यादा कोई औलाद का हमदर्द नहीं होता, खैर ख्वाह नहीं होता। वो माँ के हाथ पे बोसा देकर बोला। रूमी तेरे साथ खुश है ना? अनवरी बेगम की आंखों की चमक बढ़ गई। हाँ माँ, खुश है, बहुत खुश। बल्कि बल्कि मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी बहू लाने पर मैं आपको सल्यूट करता हूँ। लेटे लेटे ही नबील ने हाथ उठाकर सल्यूट किया। फिर न जाने क्या हुआ, इसका हाथ माथे पे ही अटक कर रह गया। इसकी आंखों में यकदम उदासी उतर गई। चमकते मंजर में एक हसीन नाज़नी थी जो दूर खेतों से परे चली जा रही थी। इसने मुड़कर नबील की तरफ देखा था। ये मंजर नबील को बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगा था। इतनी दूर से भी इसका चेहरा कुंदन की तरह धमकता नजर आ रहा था, बिल्कुल चांद की तरह रोशन और चांदनी बखेरता। नबील, क्या हुआ, किधर खो गए? अनवरी बेगम इसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली। कहीं नहीं, कहीं भी नहीं।
نبیل شرمندہ سا ہو کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ یکدم اٹھا، آنکھیں پھیلا کر امڑتے ہوئے آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر دفن کیا اور مسکرا کر بولا، موم، میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا گفٹ لایا ہوں۔ اچھا، انوری بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں مام، ایک آپ ہی تو آپ ہیں جس کے دم پہ ہم چلتے پھرتے ہیں۔ تشکر کے آنسو ایک دم سے انوری بیگم کی آنکھوں میں کہیں سے پھوٹے تھے اور اسے نہال کر گئے تھے۔ زندگی ایک دفعہ پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ جاب اور گھر کی مصروفیات کے دو پارٹوں میں زندگی پستی رہی۔ دین کی طرف نبیل کا رجحان دن بدن بڑھ رہا تھا۔ گاؤں سے آیا ہوا پہلا خط پڑھنے سے تو نبیل قاصر رہا تھا، پر جب دوسرا خط گاؤں سے آیا تو اس نے نبیل کی زندگی میں ایک دم سے ہلچل مچا دی۔ خط پھپھو کی طرف سے تھا۔ اس میں گاؤں آنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نبیل کے بچپن کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، نبیل کے والد حسنے کا ذکر تھا۔ خط پڑھنے کے بعد نبیل نے فوراً جوابی خط لکھا اور یہ بتایا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور گاؤں کا چکر لگائے گا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ خط پڑھنے والوں کے لیے کتنا دھماکہ خیز ثابت ہوا ہے، اور یہ خط پروین کے لیے تو قیامت کا پیغام ہی لے کر آیا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد پروین 2 دن تک مسلسل روتی رہی تھی۔ اس دوران نہ اس نے کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ پھر ایک ہفتہ وہ بخار میں پھنکتی رہی، کرتی رہی، اپنے من کو جلاتی رہی، گزرے وقت گزری باتوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ اس کا رونا دھونا 1-2 دن یا 1-2 سالوں کا نہیں تھا۔ وہ نازک لڑکی تھی، مگر پیار نے اسے بہادر اور سخت جان بنا دیا تھا۔ اس نے قدرت کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی محبت مشروط نہیں تھی، اس نے صرف پیار کیا تھا، اور پیار کبھی مشروط نہیں ہوتا، اور اگر مشروط ہو تو وہ پیار نہیں ہوتا، خود سے دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے۔ پروین کی زندگی کی اب سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ جیتے جی نبیل کو دیکھ لے، اس کی دید کے پانی سے آنکھوں کی پیاس بجھا لے۔ وہ اپنے حصے کا پیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل میں شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ 3-4 دن کی رفاقت نے اس کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی تھی۔ وہ حسین منظر ابھی بھی پروین کی نظروں کے سامنے تھا، وہی پہلا منظر، پہلی نظر جب وہ انجانے میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی اور سامنے نبیل بیٹھا چکی گھما رہا تھا۔ نظروں کی ہلکی سی گستاخی کی اتنی بڑی سزا ملی تھی پروین کو۔ نبیل کو وہاں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، اور بیٹھا بھی تھا تو اسے بول پن اور قدرے گھبراہٹ سے پروین کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ پھپھو دوسرے کمرے میں گندم لینے گئی ہیں۔ اس ایک جملے نے پروین کی کلیوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ وہ مسلسل انتظار کے کرب میں جل رہی تھی۔ پروین کو شادی کی خبر جب خط کے ذریعے ملی تو اس کا انتظار ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اور زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ نبیل کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر انگلینڈ میں زندگی اپنی روٹین سے بھاگی جا رہی تھی۔ رومی نبیل کے لیے بظاہر اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ 1-2 باتوں کے علاوہ اس کی دوسری عادتیں نبیل کو بہت اچھی لگتی تھی۔ بری عادتوں میں ایک کبھی کبھار وہ اپنا چڑچڑاپن ثابت کرتی تھی۔ غصے کے عالم میں تھوڑی دیر اونچی آواز میں بولتی تھی، مگر فوراً بعد میں معافی بھی مانگ لیتی تھی۔ نبیل نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ رومی بری بات سے چڑ جاتی ہے، اونچی بول کر اپنا سارا غصہ نکال لیتی ہے، پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا دل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ غصے کی ہلکی سی گرد اسے دھندلا دیتی ہے، پھر ندامت کا شفاف پانی سے دوبارہ چمکا دیتا ہے۔ اور دوسری بری بات یہ تھی کہ وہ بھی بچے کے حق میں نہیں تھی۔ انوری بیگم کی طرف سے اصرار بڑھ رہا تھا۔ وہ بیٹے کو کہتی تھی اور نبیل پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر بات ٹال دیتی کہ تھوڑا عرصہ اور ٹھہر جائیں۔ انسان کے ارادے، انسان کے منصوبے اپنی جگہ، مگر ایک ذات اور بھی ہے جو سب سے بڑی منصوبہ ساز اور کارساز ہے۔ ایک نئے وجود کا فیصلہ اوپر ہو چکا تھا اور اب تو اس میں جان بھی پڑنے والی تھی۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہر کوئی اس بات سے لا علم تھا، اور وہ بھی جس کے وجود میں ننھی روح پل رہی تھی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں میڈیکل سائنس میں ملتی ہیں۔ ایک دن اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نبیل گھر پر ہی تھا، باقی سب لوگ گھومنے گئے ہوئے تھے۔ نبیل کو گھر رہ کر دفتر کا کوئی کام نمٹانا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں کمپیوٹر اور پرنٹر پر جھکا اپنا کام کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نبیل نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیٹھ افضل اس کے ماموں تھے۔ ماموں آپ بیٹھیے نا۔ وہ سلام کرنے کے بعد جلدی سے کرسی کھینچ کر بولا۔ آج سے پہلے کبھی سیٹھ افضل اس طرح ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ جسے بھی ملنا ہوتا وہ ان کے پاس ہی جاتا تھا۔ ماموں خیریت ہے نا؟ نبیل فکر مندی سے بولا۔ ہاں ہاں بیٹے بیٹھو، تم بیٹھو، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولے۔ نبیل جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹے، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ سیٹھ افضل نے سوال کیا تو نبیل کو احساس ہو گیا کہ ماموں کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال بس یوں ہی کر رہے ہیں۔ ماموں بالکل ٹھیک چل رہا ہے، نبیل خوش دلی سے بولا۔
جبکہ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سیٹھ افضل چند لمحے خاموش رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ نبیل ماموں کے چہرے کی پریشانی پڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نبیل کوئی سوال کرتا، سیٹھ افضل بول پڑے، بیٹے تم تو جانتے ہی ہو کہ میں نے تم لوگوں کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح ہی چاہا ہے۔ جی ہاں ماموں جان، اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ خدا نے میری وہ خواہش پوری کر دی۔ شکیل اور شمی کی طرف سے تو میں بہت مطمئن ہوں۔ نبیل کا دل یک بارگی بہت زور سے دھڑکا۔ رومی کا فکر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ نبیل کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ماموں کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نبیل ڈر گیا کہ کہیں خیالوں میں کھوئے رہنے والی چوری تو نہیں پکڑی گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا شک دور ہو گیا۔ بیٹا ایک بات میں تم سے بہت عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا مگر نہیں کر پا رہا تھا، آج موقع ملا تو دل چاہ رہا ہے تم سے کر ہی لوں۔ جی بولیے ماموں جان۔ بیٹا تم خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ رومی تمہارے ساتھ ٹھیک رہتی ہے نا؟ ماموں آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ رومی جیسی سمجھدار بیوی خوش قسمت شوہروں کو ملتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کسی قسم کا تنگ تو نہیں کرتی نا تمہیں؟ ایک بار نبیل کا خیال رومی کے بوائے فرینڈ سمتھ کی طرف گیا، مگر فوراً نبیل نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ ماموں رومی کا شوہر ہونے پہ مجھے فخر ہے۔ سیٹھ افضل نے اٹھ کر نبیل کو گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا، اب میں آسانی سے مر سکوں گا۔ پلیز ماموں ایسی بات تو نہ کریں، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ سیٹھ افضل تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ نبیل پھر سے اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ گاؤں اور پروین کی سوچوں کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں تھا۔ وہ خود سے جنگ کر کر کے ہار چکا تھا۔ زندگی اسی طرح اپنی مخصوص روٹین میں چلی جا رہی تھی کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ نبیل اور رومی شاپنگ کرنے بازار گئے ہوئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں گھر کی طرف رخ کرنے لگے کہ اچانک رومی نے نبیل کو گاڑی ایک نائٹ کلب کے سامنے روکنے کے لیے کہا۔ پہلے تو نبیل کچھ نہ سمجھا۔ جب رومی گاڑی سے اتری اور یہ کہتی ہوئی کلب میں گھس گئی کہ گاڑی پارک کر کے اندر آ جائیں تو نبیل حیران و پریشان رہ گیا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رومی کلب کے اندر جا چکی تھی۔ رومی کو لینے کے لیے نبیل کو بھی اندر جانا پڑنا تھا۔ جب سے سیٹھ افضل نے نبیل سے بات چیت کی تھی، اس دن سے نبیل رومی کا بہت زیادہ خیال کرنے لگ گیا تھا۔ وہ رومی کو ناراض کر کے ماموں کو شوق نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے تیزی سے کلب میں داخل ہوا۔ نیم اندھیرے میں ہر طرف دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ جوان جسم میوزک پر تھر تھرا رہے تھے۔ بےہودگی کا طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ نبیل دامن بچاتا بہت مشکل سے رومی تک پہنچا۔ رومی ایک طرف کھڑی تالیاں پیٹ رہی تھی۔ نبیل کا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نبیل اس کے پاس پہنچ کر دھاڑا۔ کیا ہے بھائی؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں چلیے ان بھائی جانے کے لیے، اور بھی بہت اچھی اچھی جگہ ہے۔ نبیل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، مگر میرا دل یہاں آنے کو کر رہا تھا۔ دیکھو کیسا رومانٹک ماحول ہے، پیار کرنے والے کیسے باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کر رہے ہیں، آؤ ہم بھی پارٹی اسپینڈ کریں۔ رومی نبیل کا بازو کھینچ کر بولی۔ نبیل کو رومی کے ایسے رویے پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ پھر دل میں سوچا، شادی سے پہلے دونوں ایسی ہی جگہوں پہ جاتے رہے ہیں، چاہے الگ الگ ہی جاتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے رومی کے دل میں پرانی یادیں تازہ کرنے کا خیال آیا ہو، اس نے سوچا، مگر بہت بیہودہ خیال آیا ہے۔ اس نے پہلی بات کی تردید کی۔ رومی چلو ہمیں ادھر سے چلنا ہے۔ نبیل آہستگی سے کان کے قریب بولا۔ نہیں نبیل، میں ڈانس کیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور اگر تم مجھے لے جانا چاہو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ نبیل نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہتھیار پھینک دی اور طوفان بدتمیزی میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ رومی بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ اچھل کود کر رہی تھی۔ نبیل کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ صبر کے گھونٹ پی کر چپ تھا۔ واپسی پہ گاڑی کے اندر سارا راستہ پھر ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ پہلے رومی زبان چلانے کے بعد میں معافی مانگ لیا کرتی تھی، آج وہ ضرورت سے زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ وہ گھر جا کر غصے کے عالم میں ہی گاڑی سے باہر نکلی اور اسی طرح اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کیا۔ نبیل کے لیے رومی میں یہ تبدیلی بہت حیران کن تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اندر جا کر لیٹ گیا۔ کتنی دیر بوجھل خاموشی طاری رہی، پھر رومی نے ہی پہل کی، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ نبیل مجھ سے ناراض ہونا؟ رومی کی بات کا نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو میں اس ماحول سے تنگ آ گئی ہوں، میں زندگی میں کچھ چینج چاہتی ہوں۔ کیا چینج چاہتی ہو تم؟ نبیل غصے سے بولا تو رومی نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ رومی کی طرف دیکھ کر نبیل کا دل نرم پڑ گیا۔ دیکھو رومی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ رومی بات کاٹ کر بولی، تنگ آ گئی ہوں میں اس گھٹن والی زندگی سے۔ سینکڑوں دوست ہیں میرے جو میں نے تو صرف تمہاری وجہ سے چھوڑ دیے ہیں۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ نبیل ہکا بکا رومی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یہ کیا بکواس کیے چلی جا رہی تھی؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے رومی کسی غیبی طاقت کے زیر اثر بول رہی ہے۔ رومی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نبیل اونچی آواز میں بولا۔
ہاں دماغ چل گیا ہے میرا، پاگل ہو گئی ہوں میں، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو پاگل ہو جاؤں گی میں۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ نبیل نے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ پلیز نبیل، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھے خود بھی علم نہیں، میں منزل کا انتظار کر کے تھک گئی ہوں۔ کیسی منزل؟ نبیل نے سوالیہ انداز میں رومی کی طرف دیکھا۔ ہے ایک منزل، اس نے خود کلامی کی۔ اس واقعے کے بعد نبیل اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی لے آیا تھا۔ وہ دن رات رومی کی دلجوئی میں لگ گیا تھا۔ وہ جدھر کہتی اس کے ساتھ جاتا، نائٹ کلب، بیچ، پارک، اس نے ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا۔ وہ رومی کو ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں رومی کی ایسی دماغی حالت اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا مداوع کرنا تھا، اس لیے وہ اس رستے پر چلنے کے لیے مجبور ہوا تھا جو رستہ اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ شوقہ بڑی تیزی سے پروین کے قریب آیا تھا۔ گوگے کی شادی میں اسے کھل کر کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ شادی والے گھر ہر طرف رش و نفسا نفسی تھی۔ پروین نے شادی والے دن سرخ گوٹے والا سوٹ پہنا تھا۔ وہ خوبصورت سی ایک گڑیا لگتی تھی، ہر دیکھنے والا مبہوت رہ جاتا تھا۔ آسیہ کے گھر کے صحن میں سرو حلوائی رنگ برنگی مٹھائیاں نکال رہا تھا۔ سارے گھر میں مخصوص سی خوشبو رچی ہوئی تھی جو عام طور پر شادی والے گھروں سے آتی ہے۔ بچے رنگ برنگے اور شوخ کپڑے پہنے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شوقے اور پروین کا کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا تھا اور پروین نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ اس وقت شوقہ اسٹور میں کسی کام سے داخل ہوا تھا۔ پروین جستی صندوق سے کپڑے نکال رہی تھی۔ پروین کو اکیلا دیکھ کر شوقہ بولا، پروین ایک بات کہوں؟ پروین کا جواب نہ پا کر بولا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پروین نے نظریں جھکا لیں۔ پروین، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، میں تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ شوقے کی بات سن کر پتہ نہیں اتنا پانی اس کی آنکھوں میں کہاں سے امڑ آیا تھا۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی، وہ بول سکتی بھی نہیں تھی۔ سب کو وہ خوبصورت دکھ رہی تھی، گڑیا کی طرح دکھ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کے چہرے کی چمک پر جا رہا تھا، مگر اس کے اندر کے سناٹے کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کے اندھیروں کی طرف کسی کو دھیان نہیں جا رہا تھا۔ وہ چلتی پھرتی ایک لاش تھی، جذبات اور احساسات سے عاری ایک لاش۔ جب سے نبیل کا خط اس نے پڑھا تھا وہ یوں ہی کھوئی کھوئی پھرتی تھی۔ نبیل کی شادی ماموں کی لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا، سب سمجھ لیا تھا، سب کچھ سہ بھی لیا تھا، مگر اب بھی شاید کسی معجزے کی منتظر تھی۔ وہ اب بھی کسی کی راہیں دیکھ رہی تھی، شاید ان سونے راستوں کو کوئی آباد کرنے آ جائے۔ پروین کو کسی مسیحا کا انتظار تھا۔ اس نے قدرت کے فیصلے پر صبر و شکر کر لیا تھا، مگر دید کی تڑپ پروین کو تڑپا رہی تھی۔ وہ اپنے نبیل کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور کا ہے، مگر اس کی دید کی تڑپ وہ اپنے اندر سے کھرچ نہیں سکتی تھی۔ انگلینڈ سے خط آ بھی رہے تھے، یہاں سے پروین خط لکھ بھی رہی تھی۔ گاؤں سے خط نبیل کے آفس کے پتے پر جاتے، اس لیے رومی کی پہنچ سے دور تھے۔ ان خطوں کا مقصد نبیل کو یہ باور کروانا ہوتا تھا کہ اسے اپنا وعدہ نبھانا ہے، اسے گاؤں آنا ہے۔ پروین نبیل سے اتنی شدید محبت کرتی تھی، مگر آج تک اس کا اظہار نہ کر سکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اظہار کرے۔ لاشعوری طور پہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ صنف مخالف کا اظہار کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ لڑکی ہو کر اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ مشرقی عورت ہزار اقرار سینے میں چھپا لیتی ہے مگر زبان پر نہیں لاتی۔ پھر انتظار، انتظار اور بس انتظار اس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ پروین بھی انتظار کر رہی تھی، وفا کا بھرم رکھ رہی تھی۔ وہ اکثر مائی سیدہ کے پاس چلی جاتی تھی، کئی کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ اپنے دکھ سکھ پھولنے کے لیے ایک ہی سہارا تھا پروین کے پاس، جس کا نام مائی سیدہ تھا۔ وہ مائی سیدہ سے قصے کہانیاں سنتی رہتی اور پھر ان کہانیوں کو رات رات بھر بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ نبیل بری طرح پھنس چکا تھا، اس سے زندگی کی بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ماں کے کہنے پر رومی سے شادی کر لے گا تو وہ اپنا ماضی بھول جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پروین کی یاد اس کی زندگی کا روگ بن گئی تھی۔ پہلے پہل تو ہلکا پھلکا اثر تھا، اب یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں پروین کی یاد اسے نہ ستاتی ہو۔ وہ بیٹھے بٹھایا گہری سوچ میں غرق ہو جاتا تھا۔ وہ رومی کے کہنے پہ ہر جگہ آنے جانے لگا تھا، لیکن رومی کو نبیل کے بیٹھے بٹھائے کھو جانے والی عادت سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس سے جھگڑ پڑتی تھی، نبیل نبیل تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا۔ نبیل میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، ہم کسی کلب میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، تم ایک دم سے کہیں کھو جاتے ہو۔ تم سے میں پوچھوں کچھ، تم جواب اور کچھ دیتے ہو۔ نبیل مجھے تم سیدھی طرح سے بتا دو، تمہارے دل میں کچھ ہے تو نہیں، تم کسی سے پیار تو نہیں کرتے؟ میں بھلا تمہارے علاوہ کس سے پیار کروں گا؟ نبیل کہتا۔
گاؤں والی لڑکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک دن وہ بڑے تن سے بولی۔ کون سی گاؤں والی لڑکی؟ تمہاری پھپھو کی بیٹی، وہ گاؤں جہاں تم 3-4 دن روپوش رہے تھے۔ سنا ہے گاؤں کے لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، منٹوں میں بندے کو پھانس لیتے ہیں۔ اٹ از ٹو مچ رومی، نبیل چیخا۔ حقیقت کا چہرہ دکھایا تو بھڑک اٹھے نبیل۔ ڈرو اس وقت سے جب میں نے اپنا آپ دکھایا۔ رومی، میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں آج کل کیا ہو گیا؟ تم وہ پہلے والی رومی نہیں رہی ہو۔ تم گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہوتی ہو۔ ہاں، میں پہلے والی رومی نہیں رہی ہوں۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے؟ نبیل چیخا۔ میں جو ہاتھ جوڑ کر تمہارا غلام بنا ہوا ہوں، جدھر تم کہتی ہو ادھر چل پڑتا ہوں، تمہاری ہر خوشی ہر خواہش کا خیال رکھتا ہوں، یہ ہے میری لاپرواہی؟ جو تمہارا دھیان ہی میری طرف نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دھیان تو ادھر رہتا ہے جدھر دل لگا ہوا ہو۔ اس چڑیل پھپھو کی بیٹی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہوگا۔ ایک زناٹے کا تھپڑ رومی کے گال پر پڑا اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ نبیل پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دن اس نے بہت سوچا تھا کہ حقیقت حال ماموں کو بتا دے، پھر یہ خیال بھی دل میں آیا کہ رومی بھی الزامات کی بارش اس پر کر دے گی، اس لیے نبیل خاموش رہا۔ یہ اس واقعے کے ٹھیک 4 دن بعد کی بات ہے، جب رومی نبیل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس اپنا ماہانہ چیک اپ کروانے گئی ہوئی تھی۔ ایک خبر نے اسے جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا، وہ بچے کی ماں بننے والی تھی۔ نبیل تو جیسے خبر سن کر دیوانہ ہی ہو گیا تھا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا بہت شکر ادا کیا، یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے سرپرائز تھا۔ ڈیلیوری میں 3.5-4 ماہ تھے۔ نبیل رومی کو بڑی احتیاط سے گاڑی میں بٹھا کر گھر تک لایا۔ خبر سن کر ساروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ انوری بیگم تو باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ کبھی رومی کا منہ چومتی تھی، کبھی نبیل کا۔ رومی سب کے درمیان یوں بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے یا تاثر سے عاری۔ رات جب زیادہ بیت چکی تو وہ سب اپنی اپنی خواب گاہوں کی طرف ہو لیے۔ نبیل جب لائٹ بند کر کے رومی کے پاس لیٹنے لگا